अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आज के प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी बढ़ती हुई कशीदगी, आज के प्रोग्राम में इस पर जिक्र होगा। अदालती कार्रवाइयां, खासकर बानी पीटीआई और उनकी जो मुलाकातें रोकने का सिलसिला है उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है, धरना जारी रखने का या कोई मजीद हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, इन तमाम वाकयात के साथ साथ जो पाकिस्तान को इस वक्त हमने देखा कि साल रहा 2025 और एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल रही। इंडिया ने भी पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की, घिनौनी साजिश की। पाकिस्तान ने इंडिया की, भारत की उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल तैयारे जो कि पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए, उस पर पाकिस्तान ने तो कंफर्मेशन दी। हमने देखा उसके बाद जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने भी इस बारे में बात की। लेकिन भारत था, भारतीय मीडिया था कि अपनी खामोशी तोड़ नहीं रहा था। अब जो बरतानवी जरीदा है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाक भारत फिजाई झड़पें जो हुई और जो खासकर भारतीय नुकसानात हुए राफेल तैयारे गिरने के हवाले से, और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसका तस्करा किया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि भारतीय मीडिया अब इस पूरे मामले पर क्यों खामोश है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या हिकमतें अमली अपनानी चाहिए जब भारत इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी जो वाकया पेश आया, भारत ने इनिशियल उसकी कोशिश ये की कि उसका जो सारा मलबा है, इल्जाम है, वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाए किसी तरह से। लेकिन उस दहशतगर्दी में जो लोग मुलव्विस निकले, दहशतगर्द मुलव्विस निकले, उनके जो ताने बाने हैं वो भारत, हैदराबाद से जा मिले। इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, बात भी हो रही है। इसकी मजीद डिटेल्स भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जो सियासी मैदान है, वहां पर जो हैपनिंग है, वहां पर जो हलचल है, उस पर भी तस्करा होगा। मेहमान भी इन कॉन्वर्सेशन होंगे, खासकर अडयाला जेल के बाहर पीटीआई का धरना। आज भी इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और पीटीआई ने अपना धरना जारी रखने का ऐलान किया है। हर मंगल को जो मुलाकात है वो रोके जाने का इल्जाम सामने आता है। फिर इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से भी इतलात आ रही थी। तो आईनी और कानूनी हक के तौर पर जो ये मुलाकात का मुतालबा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अदालती जो अहकामात हैं वो तो ऑब्वियसली वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उनकी बहनों से आज उनको मुलाकात नहीं करवाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद जो जेल इंतजामिया है वो क्या तौजीह सामने रख रही है, क्या वजूहात सामने रख रही है, किस बुनियाद पर मुलाकात रोकी जा रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पहलू है, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का सूबा, वहां के वजीर आला सुहेल आफरीदी जो कि नए मुंतखब हुए, उनको भी अभी तक वजीर आला बनने के बाद टिल डेट मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। पूरी इस सिचुएशन पर, बदलती खत्ते की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और खासकर जो सियासी मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि इंडिया ने सिडनी वाकये को, इंसिडेंट को जो रंग देने की कोशिश की, अब भारत खुद बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर जो दिन थे, जो कशीदगी वाले दिन थे, उसमें जो भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग जिस तरह से करता रहा वो पूरी दुनिया ने देख लिया। लैशबैक इंडियंस की तरफ से भी आया। सिडनी वाकई को भी ये रंग दिए जाने की पहले इनिशियली कोशिश की गई कि उसका ताल्लुक ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। अब रिपोर्ट जो है वो सामने, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, जो इतलात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो दहशतगर्द है वो हैदराबाद से उसका ताल्लुक था। भारतीय पुलिस खुद ये बात मान चुकी है। क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, आलमी दुनिया, आलमी मीडिया, ताकि अपनी जो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाया जा सके कि भारत इस खत्ते में अमन नहीं चाहता है और उसकी बार बार कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो भारत का जितना भी सिलसिला इस टाइम पे चल रहा है वो उसके पीछे इसके मामलात को समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली वजह जो है इसके अंदर वो है कि भारत जो है ऐसा क्यों करना चाहता है। और इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में भारत जो है वो इस टाइम पे तन्हाई का शिकार है, जलील और रुसवा हो रहा है। उसकी जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है वो दुनिया के सामने आया हो रही है।
خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی تنہائی کا شکار ہے. اس کی جو انسانیت سوز مظالم ہے غزہ کے اندر اور جو اس کا مکروہ چہرہ کھل کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا تھا. اور دنیا کی حکومتوں کو تو شاید علم تھا لیکن عوام کو نہیں معلوم تھا. اسی وجہ سے آج یورپ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. آج بھارت کے حوالے سے جو اس کا ایک متھ تھی کہ جی وہ بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے، وہ اس کا غرور پاکستان نے الحمدللہ خاک میں ملایا. نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت اور اسرائیل اور افغانستان دنیا کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جانے پہچانے جانے لگے. امریکہ کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان ملوث، افغانستان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، بھارت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ. پاکستان بھارت جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل جو ہے اس میں بھارت کے ساتھ کھڑا پایا جاتا ہے. اسرائیل کو گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے تو بھارت کی طرف سے اس کو فراہم کیا جاتا ہے. یہ نیکسس جو ہے یہ اب پوری دنیا میں چاہتا یہ تھا کہ کسی صورت بونڈائی بیچ کے اوپر ایک یہودیوں کے تہوار کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پاکستان پر حملہ کرنے کا جواز فراہم کیا جائے. بھارت تو ایسا نہیں کر سکا. پہلگام کا واقعہ جو تھا وہ اس کے اندر بری طریقے سے ناکام ہوا اور پھر جنگ کر کے بھی دیکھ لی، بھارت کے تلوں میں تیل نہیں ہے. دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کو اس سامنے لا کے وہ چاہتا تھا کہ جو دیرینہ خواب ہے بینجامن نیتن یاہو کا، جس کا وہ اقرار بھی کر چکا ہے باقاعدہ، اس نے کہا کہ میں پاکستان اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کروں گا اور ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں رہنے دوں گا. یہ اس نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ واضح پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی. اب انہوں نے کوئی بہانہ بنانا تھا، انہوں نے کوئی ایک ایسا موقع دینا تھا. اس کے لیے انہوں نے آسٹریلیا کا انتخاب کیا. اس کا اسکرپٹ جو تھا کہانی کا وہ اسرائیل میں لکھا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر یروشلم پوسٹ جو کہ ان کی حکومت کا اخبار ہے، اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک خبر شائع کر دی، جھوٹی خبر، جس کو بیک وقت انڈیا اور افغانستان میں خوب جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور اچھالا گیا. ایک ہی بیانیے کو ایک ہی وقت میں 3 ممالک سے جو ہے وہ پاکستان مخالف لے کے جایا جا رہا تھا. کہانی یہ تھی کہ دونوں باپ بیٹا مسلمان ہوں تاکہ مسلمانوں کے اوپر بات ڈالی جا سکے اور معاملہ پاکستان پر آ کے کھڑا ہو جائے. قدرت کو کچھ اور منظور تھا. قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو بچانا چاہتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ 12 گھنٹے کے اندر ان کا بیانیہ جو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا اور وہ جو جس شخص کے اوپر الزام لگایا اس کی ویڈیو سامنے آ گئی اور معاملہ ٹھوس ہو گیا. پھر جے شنکر کو باقاعدہ وزیر خارجہ آسٹریلیا سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ بھارتی نژاد لوگ ہیں. اور پھر منیلا کے اندر ٹریننگ ہونا اور ان کا بھارتی پاسپورٹ کا استعمال کرنا اور بھارتی شہریت کا جو ہے اعتراف کرنا، پھر اس میں سے ایک آدمی کا سرنڈر کر جانا. اصل میں کہانی یہ تھی کہ ایک تیسرا فریق کو لا کے انہوں نے دوسرے آدمی کو بھی قتل کروانا تھا تاکہ جو ہے وہ مدعا پورا پاکستان پہ ڈالا جا سکے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو تیسرا آدمی تھا وہ کسی بھی وجہ سے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ حملہ آور کو سرنڈر کرنے سے پہلے ختم نہ کر پایا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ساری جو قلعہ تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی. یہ ہے وہ حقیقت جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. بھارت، اسرائیل اور افغانستان یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے سوداگر ہیں. یہ پاکستان کے اوپر کوئی موقع الزام تراشی کا جانے نہیں دیتے. پہلگام کی طرح یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رائٹر جو تھا وہ اسرائیل تھا، اس کا عملی جامہ پہنانے والا بھارت تھا اور سوشل میڈیا پہ پروپگیٹ کرنے والا افغانستان تھا. یہ ہے اس کی قصہ مختصر کہانی. لیکن آپ کی تمام باتیں، آپ کے تمام پوائنٹس آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ کہ پاکستان کو افغانستان کی جانب سے بھی پڑوسی ملک وہاں سے بھی سکون نہیں، بھارت ایک الگ قسم کی سازش کر رہا ہے، افغانستان ہے کہ سننے کا نام نہیں لے رہا. پاکستان کو سفارتی سطح پر گل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو رپورٹس بھی اب سامنے آئی ہیں برطانوی جریدے کی، اوبویسلی یہ جو شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں، دنیا ان کو مان رہی ہے، کیسے مؤثر انداز میں عالمی دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے موقف کو تو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکا کیونکہ پاکستان ایک حقیقت ہے. کیا کلبھوشن یادو جو تھا وہ دہشت گرد نہیں تھا؟ کیا اس نے اعتراف جرم نہیں کیا؟
اگر اس کا اعتراف جرم نہ ہوتا تو 9 سال سے عالمی عدالت انصاف میں معاملہ کیوں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے, کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ بھارت جو ہے اس کو مغرب نے تیار کیا ہے چائنا کے سامنے کھڑا کرنے کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی ٹانگوں میں وہ سکت نہیں ہے, اس کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہے. اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا. مغرب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھارت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول جو ہے وہ نبھا سکتا ہے یا نہیں. لیکن اپنے پہلے ہی زینے کے اوپر پاکستان نے اس کی جو ہے اس کو اوندھے منہ چت کر دیا. اس لیے بھارت کے حوالے سے, نریندر مودی کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ ہے وہ مایوس کن ہے. انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ حالانکہ جب 2 دن پہلے پاکستان کو وہ حملہ کرتے رہے ڈرون کے ذریعے, میسائلوں کے ذریعے, تو مغرب نے کہا کہ یہ تو ان کی آپس میں لڑائی ہے, یہ تو لڑتے رہتے ہیں, ہمارا کیا کام. لیکن جب پاکستان نے 4 گھنٹے کے اندر بھارت کا تہس نہس کر کے رکھ دیا تو اس کے بعد وہ ان کو بچانے کے لیے آ گئے. اور میں نہیں کہہ رہا, خود امریکی اخبار یہ کہتے ہیں کہ انڈیا واز ریسکیوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انڈیا کو بچا لیا گیا امریکہ کی جانب سے. اس وجہ سے یہ ساری بات ہے جو سامنے, اس لیے پاکستان کا موقف جو ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے کون جھوٹ اور کون سچ ہے. لیکن چین کے مد مقابل کے طور پر بھارت کو کھڑا کیے جانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. نہ نیپال کھڑا ہوگا, نہ پاکستان, نہ بنگلہ دیش, نہ سری لنکا, نہ کوئی اور ملک. اس وجہ سے دنیا کے اندر طاقت ایک تبدیل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میک امریکہ گریٹ اگین, یعنی کہ یہ ایکسپٹنس ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی جانب سے کہ امریکہ از نو لانگر گریٹ. کیونکہ وہ یہ اگر اچھا گریٹ یہ ہوتا بدلتی تو وہ یہ کیوں صورتحال اور کہتے کہ وی پاکستان اور ول خطے میک کی جو اٹ گریٹ صورتحال ہے اگین. اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ لوں گی. عبداللہ حمید گل صاحب ابھی آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ کا کمنٹ مجھے لینا ہے, میں آپ کی جانب دوبارہ بڑھوں گی. خالد چشتی صاحب ریٹائرڈ ایئر کمانڈور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, ہمیں جوائن کی ہے. یہ برطانوی جریدہ ہے کی ایرو جس کی رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے اور اس میں پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں. بھارت کو جو نقصان ہوا رافیل طیاروں کے حوالے سے, چونکہ بھارت مسلسل تردید کرتا رہا, پاکستان میڈیا پر بات کرتا رہا, لیکن اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. اس کی بین الاقوامی ساکھ کیا ہے؟ بھارت تو اس کے اوپر obviously رپورٹنگ نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا. پاکستانی میڈیا کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چاہیے کہ اس کے اوپر مزید بات کرنی چاہیے, اس مدعے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور خاص طور پر سفارتی سطح پر ان رپورٹس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, مؤثر انداز میں سامنے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ نویہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ مئی سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں اور میں بھی یہی چینلز پر عرض کرتا آیا ہوں کہ ہم اس بیانیے میں یا نیریٹو بلڈنگ پر بلیو ہی نہیں کرتے. جو کرنا تھا, جو الحمدللہ ہوا, وہ ہوا میں ہوا. دنیا وٹنس اس وقت بھی میں نے کہا تھا کرے گی, اور اب آج 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ دنیا وٹنس کر رہی ہے, ابھی اور زیادہ کرے گی. جو فوٹیج یا جو ثبوت میں دیکھ کر آیا ہوں اسی آپریشنز روم میں, وہ میں دعا کرتا تھا کہ کبھی دنیا کو پتہ لگ جائے تو دنیا خود ہی سمجھنا شروع ہو جائے گی کہ کیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا کے پاس جو میڈیا کا ایکسیس ہو گیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے, ایکسٹینسو ہو گیا ہوا ہے. اب دنیا آپ کا پرسیپشن یا نیریٹو یہ 30-40 سال پرانا میڈیا نہیں ہے کہ گھروں میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا, اس پر ایک ہی چینل لگتا تھا, پورے دن میں اخبار آتا تھا جس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. اب آپ کے گھروں میں 200 300 چینل ہیں, ہاتھوں میں ڈیوائس ہے, آپ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نظر آتے ہیں آپ کے پاس. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں. اب یہ آسٹریلیا میں کل ہوا, ہمارا نام لیا گیا, چند گھنٹے بعد نام پھر خاموشی چھا گئی اور اگلے دن ڈینائل ہو گیا سارا. 24 گھنٹے میں سارا فلٹر ہو کے باہر آ گیا. تو یہ اب وہ نیریٹو کا زمانہ نہیں رہا کہ آپ بلڈ فالس کر سکتے ہیں. ان کے سی ڈی ایس نے کچھ کہا سنگاپور میں کہ ہمارے پلین شاٹ ڈاؤن ہوئے ہیں لیکن ہم نے کم بیک کیا, اپنی غلطیوں کا احساس کیا. کون سی ایئر فورس ہے جو دنیا کی جو پاکستان ایئر فورس کو انگیج کرنا چاہے گی اور انگیج کر کے اپنے ٹیکٹکس کو امپروو کرنا چاہے گی؟ آیا آپ کو کوئی ملک ایسا چانس دیتا ہے؟ اور وہ بھی پاکستان ایئر فورس آپ کو چانس دے گی. پہلی بات, آپ کا جہازوں کا نقصان ہوا تو سی ڈی ایس کے بعد ایئر فورس چیف کیوں نہیں مان رہے؟ وہ 9 اگست کو تشریف لاتے ہیں ایویڈنس انسیڈنٹ کے تقریباً 93 دن بعد, اور آ کر کہتے ہیں ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں پاکستان ایئر فورس کے. 5-6 جہاز 93 دن کے بعد.
میں فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ ہم جب بومبنگ کا مشن کرتے ہیں یا ویپنری کو فائر کرتے ہیں، ہم اس دن ڈی بریف کرتے ہیں، اور ڈی بریف لیسن ڈرا کیے بغیر ہم گھر نہیں جاتے اس دن۔ اور یہ انڈین ایئر فورس چیف ہے جو 93 دن بعد کہہ رہے ہیں 5-6 جہاز مارے، ان کو گنتی نہیں کنفرم تھی۔ پھر اور 2 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا ہم نے 10-12 جہاز مارے ہیں۔ بڑا جہاز بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا جہاز بھی ہو سکتا ہے، F-16 بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کو 5 مہینے بعد بھی کسی نے نہیں بتایا کہ سر یہ اتنے جہاز نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری طرف ہماری طرف دیکھیے، ہم نے 8 مئی کو پریس کانفرنس کی، ڈی جی ISPR نے، ایئر مارشل ہمارے آئے، انہوں نے آ کر ثبوت دیے، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ دیا، کوآرڈینیٹس دیے، ٹائپ آف ایئر کرافٹ دیے، اور پائلٹس کی ریڈیو کال سنا دی۔ اس کے بعد آپ کو ایئر فورس کی طرف سے پچھلے 6 مہینوں میں ایک بھی ریپرزینٹیٹو نظر نہیں آتا۔ مجھ جیسے جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے نالج کے بیس پر، لیکن یہ ہوتی ہے گریسفل سائلنس۔ اور دوسری طرف ہے نوائزی ریٹورک، یعنی شور شرابے والا بیانیہ جو کوئی مان نہیں رہا۔ آخری بات میں امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انڈین ایئر فورس چیف 2 دفعہ آئے ہیں، میں بڑا کینلی فالو کر رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، ڈیجیٹل کو بھی، پرنٹ کو بھی، کہ کس نے ان کو بریکنگ نیوز چلائی ان کے کہنے پر کہ انہوں نے 5-6 مارے یا 10-12 مارے۔ کسی نے دنیا کے نہیں کیا، کیونکہ نیریٹو بلڈ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت پر بلڈ کرنا بالکل اور چیز ہوتی ہے۔ اب دنیا ان کے ایئر فورس چیف کو نہیں مان رہی، ہمارے ایئر فورس چیف آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے ہوں گے میڈیا پہ، نہ بیان کرتے ہیں، نہ تعداد بتاتے ہیں۔ تعداد خود بول رہی ہے، دنیا آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ کریڈیبلٹی کی جنگ اب فیکٹ بیسڈ ہی ہو سکتی ہے، illusion کے تحت اور مس پرسیپشن پر کریڈیبلٹی کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ گل صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی حالد چشتی صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل ساری سامنے رکھی پروگرام میں، اور اگر ہم اس جریدے کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں، کی ایرو، تو یہ برطانوی جریدہ ہے، اور اس سے پہلے ان کی جتنے بھی معاملات پبلک اس کے ہوئے ہیں، تمام سامنے رپورٹس آئی ہیں، بہت ہی اوتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں، خاص کر ایویشن کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد رپورٹس بنائی جاتی ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ 9/11 کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا ایک ٹرم یوز کی گئی، مسلمانوں کو جس نظر سے دنیا سے دیکھا جانے لگا۔ وی آل نو کس طرح سے سفر کیا گیا، ڈو مور کا جو مطالبہ کیا گیا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، دیگر اسلامک کنٹریز بھی تھی، ان کی ساتھ بھی وی آل نو۔ اب یہ جو سڈنی میں انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایک چھوٹا obviously انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ بھارت نے جو بھی انیشلی کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر خاص کر بھارت کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ اوریجن جو ہے وہ چونکہ بھارت سے ہے، کیسے ان کی ٹریننگ ہوئی، کہاں سے سوچ آئی، اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے ماضی میں کیا جاتا رہا۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ جو کہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر قتل کرنے والا، دہشت گردی کرنے والا مسلمان تھا، تو وہاں پہ جو بچانے کے لیے شخص پہنچا وہ بھی مسلمان تھا۔ دا پوائنٹ اس کی جو اوریجن ہے دہشت گرد کا، وہ بھارت ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کس کو نہیں معلوم کہ بھارت جو ہے وہ اس ٹائم پہ ٹیررزم کو، دہشت گردی کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ کیا کینیڈا کے اندر جو تھا وہ ایویڈنس وزیر اعظم دے رہا ہے، تو پھر کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ جوائنٹ انٹیروگیشن ہوئی باقاعدہ، جو FBI اور کینیڈین انٹیلیجنس نے کی، اور پتہ چلا کہ بھارت انوالوڈ ہے۔ پھر ان کی عدالت، امریکن عدالت، یہ کہتی ہے کہ گرپتونت سنگھ پنو کے جو قتل کا مبینہ پلاٹ تھا، اس کے اندر امت شاہ جو ہے اس کا نام انہوں نے لیا، باقاعدہ عدالتی کاغذوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جو ہے برطانیہ کے اندر واقعہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھارت کے ٹریسز سامنے آتے ہیں۔ نیپال کے اندر رائل فیملی کو قتل کرا دیا جاتا ہے، رو کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ سری لنکا کے اندر بھارت کا جو بے نقاب ہوتا ہے۔ مالدیپ کے اندر جو ہے بھارت جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر ابھی حالیہ جو ڈھاکہ کے اندر حملے ہوئے، اس کے اندر بھارت کے جو ٹریسز ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں 12 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا اعتراف جرم جو ہے کوئی اور نہیں، ان کا دفاع کا وزیر راجناتھ سنگھ کرتا ہے۔ تو یہ کیا کم ہے ایویڈنس جو دینے کے لیے ہے؟ تو نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کو تو پتہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو بھارت سے جو پروپیگیٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ، کیا بھارت کو کسی ملک نے کہا کہ تم جو ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ کیا بھارت کے اوپر کسی نے سفارتی پابندی عائد کی؟ کیا ان کے سفیر کو بلا کے ڈیمانڈس پیش کیا گیا
کیا ان کے کسی بھی لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے؟ کیا اس شخص کو جس نے قتل کروایا تھا وہاں نجر سنگھ کا کینیڈا کے اندر، اس کو بھارت کے قانون نے سزا دی یا اس کیس کا کیا بنا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مغرب نے بھارت کے 100 گنا معاف کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے ہر قسم کے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ چین کے مقابلے میں انہوں نے بھارت کو چن لیا ہوا ہے اور وہ اس کے نیچرل ایلائی ہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اس سب کے باوجود بھارت جو کہ 24 دہشت گرد تنظیموں کو پشت پناہی کر رہا ہے افغانستان کے اندر، جس کو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کہتی ہے، یہ رپورٹ ان کی ہے، اسی طریقے سے بھارت وہ ملک ہے جس کو جو ہے یونائٹڈ نیشن کی حالیہ رپورٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی پر قدغن لگانے والا ملک کوئی اور نہیں، بھارت ہے۔ ایسے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ کیا امریکہ اور بھارت کی دفاعی ڈیل کو جو ہے وہ میچور ہونا چاہیے تھا؟ اور اگر ہوا تو پھر کیوں کر ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے تمام گناہ معاف ہیں اور ان کے لیے چاہے ان کی جمہوریت کے اندر دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ کھڑی ہو جائے، تمام دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اسرائیل کے خلاف ووٹ دے دے اور امریکہ جا کے ویٹو کر دے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام باتیں بھارت کے لیے بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف اگر ایک آنکھ جو ہے وہ امریکہ کی اسرائیل ہے تو دوسری آنکھ جو ہے وہ بھارت بن گیا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں، یہ دانستہ ہے، یہ نادانستہ نہیں ہے، اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بھارت پیسہ دیتا ہے، وہ کرائے کے قاتل حاصل کرتے ہیں، افغان نیشنل آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ان کے سیکیورٹی کوارڈینیٹس ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ جو ہے جیو فینسنگ اور جیو میپنگ ان کو کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں حساس ٹارگٹس ہیں، ان کو اوپر آپ نے حملہ آور ہونا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اب میرے خیال میں دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت کی ادا پر میں فدا، تو وہ ان کو ان کی ادائیں پسند ہیں، وہ بالکل ان کو ان کی اداؤں کو وہ پسند کرتے رہیں، کراتے رہیں، لیکن پاکستان نے بھی اپنی میرے خیال سے اپنے سکل سکھائے ہیں، پوری دنیا نے اپنے وہ سکل دیکھے ہیں۔ خالد چشتی صاحب، لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے ثابت کیا کہ ہماری ایئر فورس، فضائیہ، ہماری تمام افواج جو ہیں وہ کتنی کیپیبل ہے، ہمارے جو فلائرز ہیں ان کے تمام جذبوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور یہ بات تو ثابت ہو گئی رافیل طیاروں کے گرنے کے بعد کہ اٹس ناٹ دا مشین بٹ اٹس اے مین بیہائنڈ دا مشین۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی امیدوں پر پاک فضائیہ کو نہ صرف پوری اترنے بلکہ سرپاس کرنے کی توفیق دی۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ظاہر ہے انسان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور سارا کریڈٹ جاتا ہے پاک فضائیہ کو، اس کی سربراہ کو، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو، جنہوں نے اتنی قابلیت سے لیڈ کیا، بولڈنس obviously بہت زیادہ اپلائی کیا، اور 3 سال سے اینٹی رافیل ٹیکٹکس ڈیولپ کیے گئے۔ اس پورے سکواڈن کو 15 سکواڈن جس نے یہ شوٹ کیے ہیں جہاز، ان کے پائلٹس کو ٹرسٹ کیا گیا اور اتنا انیبل کیا گیا اوور لاسٹ 3 سالوں کے دوران کہ انہوں نے بھی یہ کر دکھایا۔ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے۔ رات کو 12:30 بجے لڑائی ہوتی ہے، تقریباً 85 جہاز ہندوستان کی طرف سے، 42 ہماری طرف سے، آلموسٹ 125 جہاز ہوا میں ہیں، سارے بیانڈ ویژول رینج میزائل کیے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ایئر فورس اچھی نہیں ہے، ان پروفیشنل ہے۔ میں کبھی بھی اگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ کوئی اسکول کی ٹیم کا، کوئی ورلڈ کپ کی ٹیم سے مقابلہ نہیں تھا۔ ان کی پروفیشنل ایئر فورس ہے، انہوں نے بہت زیادہ ویسے منور کیے، ویڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر آلموسٹ 1 گھنٹے کی جو بیٹل تھی پر پاک فضائیہ نے اتنے انوویٹو طریقوں سے اپلائی کیا، جو پیس ٹائم میں پریکٹس ہوئے تھے، ویسے نہیں آ جاتا لاسٹ منٹ پہ، تو پریکٹس ہوئے تھے، پروفیشنلی بہت تیار کی گئی تھی۔ اور میں سارے سربراہان جو آج سے پہلے بھی رہے ہیں، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان، جن کو میں فادرز آف دی ایئر فورس کہتا ہوں، کہ وہ انہوں نے وہ پیس سیٹ کیا، اور اس کے آنے والے تمام جتنے سربراہان اور لیڈرشپ تھی انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس کو ہم کہتے ہیں جو پیوٹنگ گیم ہوئی ہے، وہ پاکستان ایئر فورس نے ڈیفرنس کر کے بتا دیا ہے۔ امریکہ، اکثر لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بند کرائی جنگ، تو میں نہیں کہتا، میں تو مانا ہی نہیں، میں شاید واحد آدمی ہوں جو میڈیا پہ نہیں مانتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بند کرائی ہے، کیونکہ یہ مسلح افواج نے بیک بائی پیپل آف پاکستان اور پاک فضائیہ نے بند کرائی ہے جنگ۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس قابل نہ ہوتے اور ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا،
तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल नहीं आना था जंग बंद कराने, ये आप सारे एग्री करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की, अपना बताया, अपना रिजॉल्व, और सबसे बड़ी बात है अपनी जुर्रत दिखाई कि हम हौसला भी रखते हैं। वरना वेपन्स तो मिडल ईस्ट में भी बहुत हैं, असला तो कतर के पास भी बहुत था, लेकिन एक रिजॉल्व या करेज वाली एलिमेंट है, वो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, लीडरशिप को तौफीक दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पासा पलट दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जिस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान की एक चैलेंजिंग सूरत हाल थी, तो अंदरूनी चैलेंजेस जो थे वो भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। एक तो कहते हैं ना कि बैरूनी दुनिया से जो खतरात थे, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है वो कर रही हैं, और अभी भी रिसेंटली भी जो सिडनी का जो वाकया हुआ है, फायरिंग का वाकया हुआ है, उसको भी जो है हमारी, अगर हम मुल्क की बात करें, अंदरूनी मसाइल की बात करें, तो उसको भी लिंक करने की कोशिश की जाए। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है वो तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। ये तो इंटरनेशनल आदाद शुमार जो है इसको जो है तस्दीक करते हैं। इसलिए पाकिस्तान तो, मैं तो ये कहूँगा कि सिडनी का जो वाकया हुआ है उसके अंदर क्योंकि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर अवाइल के अंदर आयद किया गया, तो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को शामिल करें, ताकि ISI जो है वो इंटेरोगेशन करे और एक दफ़ा खुरा निकले, पता चले, उसकी सच्चाई को पता चले। क्योंकि हम इस किस्म की जो मेरे ख्याल में कम्बरसम सिचुएशन होती है उसको समझने में ज्यादा मेरे ख्याल में महारत रखते हैं बजाय इसके कि किसी और मुल्क के। दूसरी जानिब जो है वो हमारे यकीनन इंटरनल चैलेंजेस, कौन सा मुल्क है जिसके इंटरनल चैलेंजेस नहीं है? क्या अमेरिका के नहीं है, जहां 400 से ज्यादा लोग जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हर साल हो जाते हैं? तो वहाँ हर बार एक आदमी उठता है और वो उसको कहते हैं कि जी एक पागल गन मैन था जिसने उठ के जो है वो 15, 20, 25 बच्चे जो है वो फड़का दिए। तो ये सारी बातें जो है ये अब हम देखते आ रहे हैं। तो इंटरनल चैलेंजेस किसी हर मुल्क के होते हैं। पाकिस्तान के पास इंटरनल चैलेंजेस से मुराद मेरा वो खास सियासी जमात है, आप यकीनन समझ जाएंगे मेरा इशारा, कि जब पाक भारत कशीदगी बरकरार रही, और खासकर जो सिडनी का भी वाकया हुआ है, वो पाकिस्तान पर ही इल्जाम लगा रहे थे। अब वो कौन सी जमात है, तो ये सोशल मीडिया पर क्या ये तो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, ये एक अफसोसनाक अमल है। ये तो वो लोग हैं ना जो दुश्मन के साथ खड़े हैं। ये हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, ये हिजब शैतान के साथ है। इनको मालूम है अच्छी तरीके से। देखिए ना, बात ये नहीं होती कि सियासी बयानिया क्या है। सियासी बयानिया तो सियासत के लिए होना चाहिए, है ना, पाकिस्तान की मुखालफत में तो नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान बामुकाबला सियासत हो तो मैं एक दफा नहीं 1000 दफा जो है पाकिस्तान को चुन लूंगा। अगर ये जो है अपने अगर जान और माल के बदले में पाकिस्तान का हो तो मैं कहता हूँ तब भी मैं पाकिस्तान को चुनूंगा। ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से हमारी सब जो सियासत है, हमारे जो कुछ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो गद्दार, भगोड़े, आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये जो मुईद पीरजादा और वजाहत हुसैन, इस किस्म के साबिर शाकिर, ये सारे वो लोग हैं, इमरान रियाज, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत करके भारत से और इसराइल से पैसे पकड़ना है। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रह गई ना। अब तो वो आदिल राजा के जो झूठा बयानिया था उसके ऊपर 2,60,000 पाउंड उसको जुर्माना हो चुके हैं, अदालत ने दिया, और वो भी बरतानवी अदालत ने दिया है। इसलिए उन लोगों को फॉलो करने वाले कौन हो सकते हैं? क्या वो हुबुल वतन हो सकते हैं? क्या वो मुल्क जो है, जो आज 16 दिसंबर है, आज सकूत ढाका का दिन है, आज हम जो है वो भारत का बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं? झूठी बातें हैं। 93,000 फौजी, जब पाकिस्तान के वहां थे ही 3 डिवीजन फौज जो कि बनती 34,000 है, तो आपने 94,000 क्या 93,000 का फिगर कहाँ से लाए हैं? आप वो लोग थे जो शेख मुजीब को हीरो बना के पेश कर रहे थे। वो तो भला हो बंगाली कौम का जिसने शेख मुजीब के मुजस्मे जमीन बोस कर दिए। आप वो थे जो याहिया 2 कह रहे थे। आप वो थे जो मीर सादिक मीर जाफर कह रहे थे। आप वो थे जो कहते थे कि जनाब न्यूट्रल जानवर होते हैं। आपको आज जो है वो अपने ही मुल्क, अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानियां बनाते जरा हया नहीं आई? आप ये देखें कि ये सियासतदान जो है ये जब मस्बत होते हैं तो ये मुल्क तामीर करते हैं, और जब ये मनफी किरदार अदा करते हैं तो मुक्ति बहानी जो है वो बन जाती है। 9 मई मुक्ति बहानी दोइम थी, और इस 9 मई को दोहराने का और मुक्ति बहानी दोइम को दोहराने की इजाजत किसी शख्स या तंजीम या किसी को नहीं दी जा सकती। और हम इसके लिए शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, इस नापाक मंसूबे को खाक में मिलाएंगे।
تو آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج جو ہے ہم نے بھارت اور اسرائیل کا بیانیے کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دینی بلکہ پاکستان کی حوالے سے بات کرنی. آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بیانیہ دیکھیں, کیا وہ انڈیا کا بیانیہ آ رہا ہے؟ آپ اسرائیل کا بیانیہ دیکھیں, ایک بیانیہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی وہ شیطان جو بات کہے نا, ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن عبداللہ حمید گل صاحب, بھارت نے جو بھی بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو فرسٹ آف آل کے کوئی شواہد ان کے پاس موجود نہیں ہے, پلس جو ان کا میڈیا ہے, the mockery kind of they do on their mainstream media, میرے خیال سے کہ ان کی خود اپنی جگہ کسائی ہو رہی ہے, اور جو عالمی بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے اس میں وہ بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کنورسیشن تھے, اور اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی کہ پاکستان کو ایک جانب جہاں پر دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاک کا وکٹم ماضی میں رہ بھی چکا ہے, اور ہم نے کتنی قربانیاں سامنے رکھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط میڈیا اور سفارتی جنگ بھی پاکستان کو لڑنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.